Assalamu alaikum, my dear students, my respected viewers. Knowledge versus Knowledge, my channel, Shagufta Naz, here with another lecture. I'm sorry, first of all, मैं माज़रत चाहूँगी कि मैंने अपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लेक्चर्स को और मैकियावेली के लेक्चर्स को मैंने थोड़ा डिले किया। उसकी कुछ रीज़न्स ऑफिशियल भी थी, कुछ प्राइवेट रीज़न्स थी जिसकी वजह से मैं लेक्चर टाइम पे अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि आपके जो मैक्सिमम लेक्चर्स हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बिफोर योर एनुअल एग्ज़ाम्स मैं उनको अपलोड कर दूँ। Today the lecture regarding the approaches in comparative politics के जो approaches comparative politics में यूज़ होती हैं। ये आपका सिलेबाई जो है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन पॉलिटिकल साइंस का, ये आपका सेकंड लेक्चर है, सेकंड चैप्टर है आपका, कि जिसमें आपने अप्रोचेस बतानी है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कितनी अप्रोचेस हैं and how these approaches are being used in comparative politics and what are the founders, who are the founders and how and where these approaches was expounded by the thinkers, by the philosophers। जैसे हमने comparative politics के बारे में पढ़ा था, पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि comparative politics सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक का जो एरिया था जो स्टडी के लिए समझा जाता था, बेहतर समझा जाता था, वो यूरोप था या कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज थे जिनकी स्टडी को जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया जाता था। लेकिन जो है उसके बाद जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई और उसमें जो दीगर ममालिक जो हैं जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाए, वो जब आज़ाद हुए तो उसके बाद उन कंट्रीज़ की स्टडी को भी जो है इसका अहम हिस्सा से बनाया गया, क्योंकि ये वो कंट्रीज़ थे जिन्होंने अब पॉलिटिक्स में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको नई शेप देनी थी। एट कोल्ड वार का पीरियड शुरू हो चुका था। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अप्रोचेस का क्या किरदार है एंड व्हाट आर दीज अप्रोचेस। बट बिफोर आई शुड स्टार्ट माय relevant topic, but before I will like to ask I would like to explain what is approach। अप्रोच आप जहन में क्लियर करें कि व्हाट इज़ अप्रोच, अप्रोच किसे कहते हैं। अप्रोच जैसा कि भाई अगर मैं टर्मिनोलॉजी देखूं या उसका मीनिंग देखूं तो होता है कि जी किसी जगह पे जाने का, किसी जगह पे पहुंचने की डेस्टिनेशन या नियर टू द पॉइंट अगर पहुंचना तो अप्रोच क्या है, कि इसके लिए कौन सी अप्रोच है वो आप इस्तेमाल करेंगे। तो अप्रोच होता है एक मेथड, एक तरीक़ाकार। इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी कि मैंने एक प्लान बनाया कि मैं एक इदारे को जो है वो अब उसकी हेड हूँ मैं, और मैं उस इदारे की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाहती हूँ। तो मैंने उसके लिए एक प्लान तैयार किया। अब उस प्लान को मैंने जब तैयार किया तो मैंने उसको प्लान को तैयार करने के बाद जब मैंने उसको प्रेजेंट किया तो जब मैंने हाई अप्स को प्रेजेंट किया तो उन्होंने कहा कि जी आपने ये प्लान तो बना लिया, आप हमें ये बताएं कि आपने इसके लिए कौन सी अप्रोच इस्तेमाल की। तो मैंने उन्हें ये बताया कि जी मैंने इसके लिए स्वॉट एनालिसिस अप्रोच इस्तेमाल की है। अब स्वॉट क्या है? SWOT। स्वॉट, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस, and O stands for opportunities and T stands for threat। SWOT, SWOT एनालिसिस अप्रोच। दैट मीन्स कि मैंने सबसे पहले उस इदारे की स्ट्रेंथ को नोटिस लिया कि कहाँ कहाँ पे ये इदारा जो है वो बेहतर है, बहुत अच्छा है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और इसके पास फर्दर इसके पास रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी कितनी है जो मैं यूटिलाइज़ कर सकूँगी अपने प्लान के लिए। फिर मैंने उसकी वीकनेसेस के ऊपर फोकस किया कि इस इदारे की वीकनेसेस क्या हैं, कौन सी कमज़ोरियाँ हैं जिनको मैंने एड्रेस करना है ताकि ये इदारा जो है वो एक इंटरनेशनल स्टेचर तक पहुँच सके। तीसरा फिर मैंने उसमें अपॉर्चुनिटीज़ देखी कि कहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास अवेलेबल हैं जो मैं यूटिलाइज़ करूँगी इसको अपग्रेड करने के लिए। एंड देन उन यूटिलाइजेशन के वक्त, इम्प्लीमेंटेशन के वक्त जो मुझे थ्रेट्स और चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे वो क्या होंगे। तो इसे हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस अप्रोच। तो यानी मैंने कोई अगर प्लान बनाया तो मैंने उस प्लान के लिए कोई एक अप्रोच जहन में रखी कि मैं इस अप्रोच के तहत इस चीज़ को बनाऊँगी, इस चीज़ को स्टडी करूँगी, उसको इम्प्लीमेंट करूँगी। It is called an approach, you can say a design, a method to study a region, to study a politics of a country, to study the politics of two countries, to study the politics of two superpowers. Yani the approach which you used while studying some political aspects of some regions or some countries, that approach is used whether you approach ट्रेडिशनल अप्रोच लाइक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हम कहते हैं इसको, रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच कहते हैं। उसके अलावा अगर आप इसमें कोई बिहेवियरल अप्रोच है वो यूज़ करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो ये वन बाय वन मैं आपको भी बताती हूँ फर्दर कि अप्रोचेस जो हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अप्रोचेस जो हैं वो कौन सी हैं और उनके फाउंडर्स कौन से हैं और उनकी बेसिक उसका क्रैक्स क्या है, उसकी फ़िलासफ़ी क्या है उस अप्रोच की।
تو فرسٹ آف آل جو ہم اپروچ اس وقت اسٹڈی کریں گے وہ اپروچ ہے ریشنل چوائس انسٹیٹیوشنلزم، RCI. R stands for rational, C stands for choice, and I stands for institutionalism. RCI approach is the first approach that is used in comparative politics. What is that approach? That approach has been used by the Americans while they study, they have a great in-depth study analysis of امریکن لیجسلیچر دیٹ از کانگریس. امریکہ کی جو کانگریس ہے، جو مقننہ ہے، جو لیجسلیچر ہے، وہاں کی جو قانون ساز ادارہ ہے، اس کو کانگریس کہا جاتا ہے. اور اس کانگریس کی پرفارمنس کو، اس کانگریس کی پروگریس کو، اس کانگریس کے ایشوز اینڈ اس کی مینجمنٹ کو انڈرسٹینڈ کیا انہوں نے، اور اس کو انہوں نے اس اپروچ کو استعمال کیا. اس کو کہتے ہیں ریشنل چوائس انسٹیٹیوشنلزم، کہ انسٹیٹیوشن کو اسٹڈی کیا اور اس میں انہوں نے یہ فائنڈ کیا کہ امریکہ کی کانگریس جو ہے اس کی پرفارمنس جو ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر کنٹریز، اس کی پرفارمنس ایز اے لیجسلیچر جو ہے وہ زیادہ اسٹیبل ہے، زیادہ مستحکم ہے، زیادہ اچھی ہے. اس کے لا میکنگ پروسیسز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. اس کے لا میکنگ پروسیس جو ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ آنے والے ٹائمز کو بھی میٹ کرتے ہیں. یو کین سے کہ ہم جیسے پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کرتی ہوں تو پاکستان میں ہم نے اپنے لیجسلیچر کے حوالے سے، آپ نے پاکستان ہسٹری، کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہم نے دیکھی ہوئی ہے کہ اس میں ہم نے اب تک پاکستان میں ہم نے 2 آئین جو ہیں، 2 کانسٹیٹیوشن جو ہم نے ایبروگیٹ کیے ہیں، بنائے ہیں اور ان کو ختم کیا، اور تیسرا آئین جو 1973 کا آئین ہے پاکستان میں نافذ ہوا ہے. اور اس آئین میں بھی ہم 22 یا 23 ترامیم جو ہے وہ ہم انٹروڈیوس کروا چکے ہیں، جس میں ہم مختلف جگہ ٹائم میں ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس میں امینڈمنٹ کر لیتے ہیں. یعنی پاکستان کی 70 ایئرز ایج میں ہم 2 آئین ختم کر کے تیسرے آئین میں اتنی ساری امینڈمنٹس بھی پروپوز کر چکے ہیں. تو یہ ہماری لیجسلیچر کی پرفارمنس کی بات ہے کہ ہمارا جو پروسیسز ہیں وہ اتنے اسٹیبل نہیں ہوتی، ہماری لیجسلیچر اتنی اسٹیبل نہیں ہوتی ڈیولپنگ کنٹریز کی، جس طرح سے امریکہ کی لیجسلیچر جو کہ کانگریس کہلاتی ہے، جس کے 2 ہاؤسز ہیں، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اینڈ سینٹ، اس کا پرفارمنس جو ہے اس نے جب اسٹڈی کیا تو انہوں نے اس کے لیے کون سی اپروچ استعمال کی؟ ریشنل چوائس انسٹیٹیوشنلزم، یعنی انسٹیٹیوشن کو انہوں نے اسٹڈی کیا. اس کے لیے انہوں نے انسٹیٹیوشنلزم کا لفظ استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کی کانگریس جو ہے اس کے پروسیسز جو ہیں، اس کے جو پروسیجرز جو ہیں، اس کا جو لا میکنگ سسٹم جو ہے، پرفارمنس جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹیبل ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. اور اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اس میں وہ کم پیسوں میں جو ہے، وہ کم کاسٹ پہ جو ہے وہ اپنی لیجسلیشن مکمل کرتی ہے اور بیسٹ لیجسلیشن کرتی ہے. امریکہ کا آئین جو ہے اس وقت 2 سے 3 صدیاں جو ہے وہ اس کو گزر چکی ہیں، اور اس اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آج تک امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ صرف 23 امینڈمنٹس پروپوز ہوئی ہیں اور وہ پاس ہوئی ہیں. تو دیٹ مینس کہ دے آر، جو جیسا کہ انہوں نے اسٹڈی کیا تو واقعی وہاں پہ اسٹیبلٹی ہے لا میکنگ کے حوالے سے. اب اس اپروچ کے بانی کون ہیں؟ اس اپروچ کے بانی جو ہیں وہ نارتھ لیوی اینڈ روتھسٹین. نارتھ لیوی اینڈ روتھسٹین، ROTHSTEIN، روتھسٹین ان کا نام قابل ذکر ہے، جو اس اپروچ کو فاؤنڈ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں اور اس کو پروپوز کر رہے ہیں. اچھا، اس طریقہ کا اس اپروچ کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ افراد جو ہیں وہ ان کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، ان کی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں، پیپلز کی، انڈیویجولز کی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں، اور ان کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے جس سے وہ ان ترجیحات کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. ان کے مطابق اس اپروچ کے مطابق پولیٹکس جو ہے وہ ایک کولیکٹیو اپروچ کا نام ہے، اور افراد جو ہیں اداروں کی عدم موجودگی میں بھی اپنی ترجیحات حاصل کر لیتے ہیں، اور اس میں ان کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتا. یعنی افراد اپنے پریفرنسز کو اچیو کرنے کے لیے ادارے جو ہیں، اداروں کے اندر جو ہے ادارے بناتے ہیں، اور اداروں کو جو ہے وہ اداروں کو کام اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کی اپنی پریفرنسز جو ہیں، افراد کی اپنی پریفرنسز جو ہیں وہ اچیو ہو جائیں. اب اس اپروچ کے تحت اگر ہم ترجیحات کی بات کرتے ہیں تو تنقید جو اس پہ کی جاتی ہے اس اپروچ کے اوپر، یعنی پہلے آپ کو اپروچ بتانی ہے کہ اپروچ کیا ہے، پھر آپ نے ریشنل چوائس انسٹیٹیوشنلزم اپروچ کیا ہے، جس میں امریکن کانگریس کی پرفارمنس کو اسٹڈی کیا گیا اور اس کی بیس کے پر یہ اپروچ جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اس کے بعد پھر اس اپروچ کی کا ٹیکسٹ کیا ہے کہ جی افراد جو ہیں وہ ادارے بناتے ہیں اپنے ترجیحات کو حاصل کرنے کے لیے، اور ترجیحات ہر افراد کی مختلف ہوتی ہیں. پھر اس کے اوپر کرٹیسزم آئے گا، ہر اپروچ کا اسی طرح سے آپ نے بنانا ہے. اس کے اوپر کرٹیسزم کیا آتا ہے اس اپروچ کے اوپر، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پریفرنسز، اب جو کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ترجیحات کیسے بنتی ہیں، کیسے پریفرنسز کانسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں، اور
کیونکہ ترجیحات، جب اگر ترجیحات کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر یہ اپروچ جو آپ نے کہا کہ کانگریس جو ہے اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، کانگریس امریکہ کی جو ہے وہ اس کے سسٹم سٹیبل ہیں، تو دیٹ مینس کہ پھر وہ اداروں کی پریفرنسز ہیں، ادارے جو ہیں وہاں پہ مضبوط ہیں، نہ کہ افراد کی ترجیحات مضبوط ہیں۔ افراد تو جو ہے کہ اگر جتنے افراد ہوں گے اتنی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، جتنے افراد اتنی وشز ہوتی ہیں، اتنے ہی ان کے پلانز اور پروگرامز ہوتے ہیں، پروجیکٹس ہوتے ہیں، ہر فرد کا، ہر انڈیویجول کا اپنا ایک پلان ہوتا ہے لائف کا۔ اور اگر اسی طرح سے افراد اگر کولیکٹیولی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اپروچ جو ہے کولیکٹیو بھی اگر ہو تو اس میں بھی اپروچ جو ہوتی ہے وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگوں کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ سیو کر لیا جائے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر امریکہ کے کانگریس کے اندر اتنی اسٹیبلٹی نظر نہ آتی۔ دوسری وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے پاس ادارے بنانے اور لا بنانے کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، یعنی آپ اگر پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو یو آر دا سٹیزن آف پاکستان اینڈ یو آر باؤنڈ ٹو اوبے دا لا اینڈ دا laws and rules and regulation is issued by the institutes of your country۔ آپ کے ملک میں جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے جو بھی قوانین پاس کیے ہیں، جو بھی آرڈرز پاس کیے ہیں، ان کو اوبے کرنا آپ کی ذمہ داری اور آپ کا فرض ہے۔ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈس اوبے کریں۔ آپ تو سمپل ایک ٹریفک سگنل کو بریک نہیں کر سکتے، ٹریفک سگنل کو بریک نہیں کر سکتے، تو لا ملک کا جو ہے اس کو اوبے کرنا، انسٹیٹیوشنز کو اوبے کرنا آپ کی ذمہ داری اور آپ کا فرض بن جاتا ہے، آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ تو یہ یہاں پر یہ کہنا کہ جو ان کی ترجیحات ہوتی ہیں اس اپروچ کے تحت، اور ترجیحات کی بنیاد پر افراد جو ہے وہ ادارے بناتے ہیں، تو ادارے بنانا، افراد ادارے ضرور بناتے ہیں لیکن افراد کی چوائس نہیں ہوتی، افراد قوانین بنانے کے حوالے سے بھی ان کی چوائس نہیں ہوتی۔ یہ ضرور ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جب کوئی لا پاس ہوتا ہے، کوئی قانون بنتا ہے، تو وہاں کی ریلیجن، وہاں کا کلچر، وہاں کی سوسائٹی کے نارمز جو ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو ایسا وہ نہیں کر سکتا، یعنی اس کے پاس چوائس نہیں ہوتی۔ پھر RCI اپروچ جو ہے، ریشنل چوائس انسٹیٹیوشنلزم اپروچ جو ہے، یہ آپ کا جو سوشل سٹرکچر ہے اس کو بھی، یہ اپروچ ہے اس کو بھی جو ہے وہ اگنور کر رہی ہے، نظر انداز کر رہی ہے۔ تو یہ پہلی اپروچ ہے کمپیٹیٹیو پولیٹکس میں جو کہ آپ کو میں نے بیان کی اور اس کے اوپر ہم نے کرٹیسزم کو دیکھا۔ دوسری اپروچ جو آ جاتی ہے وہ ہے جی ریشنل چوائس اپروچ۔ پہلے ریشنل چوائس انسٹیٹیوشنلزم، اب جو ہے ریشنل چوائس اپروچ۔ اب RCA ریشنل چوائس اپروچ یہ کیا ہے؟ یہ نیو کلاسیکل اکنامک سے اخذ کردہ ہے، نیو کلاسیکل اکنامکس پالیسی سے اخذ کردہ ہے۔ اس کو پولیٹیکل سائنس کے مختلف شعبوں پر نافذ کیا گیا۔ اس کو یوز کیا گیا انٹرسٹ گروپس، مفاداتی گروہ کو اسٹڈی کرنے کے لیے، اس کو استعمال کیا گیا بیوروکریسی کو اسٹڈی کرنے کے لیے، اس کو استعمال کیا گیا مختلف گورنمنٹس کے درمیان یونٹی اور کوآپریشن کے جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے، اس کو استعمال کیا گیا الیکٹورل پالیٹکس کو اسٹڈی کرنے کے لیے۔ یعنی یہ ریشنل چوائس اپروچ جو ہے اس نے مختلف شعبوں کو، پولیٹیکل سائنس کے مختلف شعبوں کو ٹچ کیا اور اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے اس اپروچ کو استعمال کیا۔ اس اپروچ کے بانی کون ہیں؟ اس اپروچ کے بانی ہیں مینکر آلسن، MANCUR، مینکر OLSON، مینکر آلسن اس کے بانی ہیں۔ اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ جی لاجک آف کولیکٹیو ایکشن، 1965 میں اس بات کے پر وہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آلسن کہتا ہے کہ فیصلہ سازی کے عمل میں اسٹریٹجک انٹریکشن جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے مطابق کہ وہ افراد جو ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں وہ اجتماعی مفادات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اس اپروچ کے مطابق وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جب اس کو مختلف مفاداتی گروہ کو، بیوروکریسی کو اور گورنمنٹس کے درمیان ایگریمنٹس کو اور پولیٹیکل الیکٹورل پولیٹکس کو، انتخابی سیاست کو جب اسٹڈی کیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ افراد جو ہیں وہ اپنی ذاتی جو پرسنل جو ان کے انٹرسٹ ہیں ان کو کیوں واچ کرتے ہیں، وہ کولیکٹیو انٹرسٹ کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس لیے یہ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے انفرادی جو مفادات ہوتے ہیں ان کو وہ واچ کر کے ان کو سیو کر لیتے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اداروں نے جب کام کرنا ہے اور جب اداروں سے یہ کولیکٹیو جب ڈیسیژن آئے گا تو فائدہ ان کو بھی پہنچے گا، یعنی پورے معاشرے کو ایک چیز کا فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ بھی فائدہ اٹھا لیں گے، لہٰذا وہ اپنا پورا فوکس جو اس پہ رکھتے ہیں انڈیویجول ریشنل چوائس۔ ریشنل کسے کہتے ہیں؟ یوزنگ ریزن،
عقل کا استعمال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل تو یہی کہتی ہے کہ ہم اپنے مفادات کو واچ کریں، لہٰذا ریشنل چوائس اپروچ کے یہ تحت وہ اپنے مفادات کو واچ کرتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا پوری طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب اجتماعی طور پر کوئی فائدہ پہنچے گا تو اس میں وہ بھی، کیونکہ اس کنٹری کا، اس سٹی کا، اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ اب اس اپروچ کے افراد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ریشنل ایکٹرز ہیں، ایکٹرز رول پلے کرنے والے ہیں ریشنل بیسس کے اوپر، عقل اور ریزن کا استعمال کرتے ہوئے۔ اچھا، اس پر تنقید کرتے ہیں کہ لیوی جو ہے وہ ایک تھنکر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تقابلی سیاست میں، کمپیریٹیو پولیٹکس میں انسان ہمیشہ ترجیحات کے لیے کام کرتا ہے، اور ترجیحات اس کے مطابق انسان اپنے مفادات کو واچ کرتا ہے اس اپروچ کے تحت۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کے اوپر دو طرح کی کنسٹرینٹس ہوتی ہیں جب وہ اپنے مفادات کو واچ کر رہا ہوتا ہے۔ پہلا کنسٹرینٹس ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا کنسٹرینٹس ہوتا ہے اسکارسٹی آف ریسورسز، اس کے پاس وسائل کی اسکارسٹی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے۔ اسکارسٹی آف ریسورسز کی وجہ سے کہ انسان اگر سیر کے لیے بیرون ملک جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، یہ اس کا کنسٹرینٹ ہے، اس کی ترجیحات نہیں بنتی پھر، کیونکہ اس کے پاس اسکارسٹی آف ریسورسز ہے۔ یہ پہلا کنسٹرینٹ ہوتا ہے، انسان ترجیحات نہیں بناتا۔ وہ یہ کہتے ہیں انسان ترجیحات ضرور جو وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، میجورٹی جو ہے وہ اجتماعی مفادات کے ساتھ جاتی ہے۔ دوسرا کنسٹرینٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسان کے پاس دو طرح کے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، اسکارسٹی آف ریسورسز، اور دوسرا ہوتا ہے انسٹیٹیوشن اور آرگنائزیشن، کہ انسان کے ادارے رویے اور ترجیحات ترتیب دیتے ہیں، ادارے ان کی پالیسیز انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے ایکشن اس کی لائٹ میں ہوتے ہیں، کیونکہ انسٹیٹیوشنل اور آرگنائزیشنل کنسٹرینٹس، یعنی پہلی کنسٹرینٹ ہے اسکارسٹی آف ریسورسز اور دوسری کنسٹرینٹ جو ہے وہ ہے انسٹیٹیوشنل اور آرگنائزیشنل۔ اب انسٹیٹیوشنل اور آرگنائزیشنل کنسٹرینٹس کیا ہیں؟ کہ ادارے انسان کو پالیسیز دیتے ہیں، ادارے انسان کو جو ہے وہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کی پالیسیز کو جو ہے وہ فالو کریں، اور انسانوں کی اداروں کی ان پالیسیز کو فالو کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ پابند ہوتا ہے کہ وہ ان سے ہٹ کر اپنے لیے کوئی ترجیحات ترتیب نہیں دے سکتا۔ یعنی انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ بھی کنسٹرینٹس جو ہیں وہ لاگو کرتے ہیں انسانوں کے اوپر۔ تو دو طرح کی کنسٹرینٹس جب موجود ہیں انسانوں کے اوپر، تو ہاؤ کم کہ اس اپروچ کے تحت انسان اپنے ذاتی مفادات کو واچ کرے گا؟ یس، اونلی دا لمیٹڈ نمبر آف پیپل ذاتی مفادات کو واچ کر سکتے ہیں جن کے پاس کنسٹرینٹس ریسورسز کا کنسٹرینٹس نہیں ہوتا، جو اداروں کو بھی مینیپولیٹ کر لیتے ہیں اور کروا لیتے ہیں، ان کے لیے کنسٹرینٹس نہیں ہوتے اور وہ کر لیتے ہیں۔ لیکن آبادی یا معاشرہ یا ملک کی بڑی تعداد جو ہوتی ہے وہ ریشنل چوائس اپروچ کے اوپر کام نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوتے کہ وہ اپنی ترجیحات ترتیب دے سکیں، لہٰذا دے لک فار دا گورنمنٹ ٹو ورک فار دیم so they can take benefit either in health sector, either in education sector or in economic sector, whatever is the sector, the government policies made by the institutions and the organizations, people always look for them. یہ ریشنل چوائس اپروچ ہے جو کمپیریٹیو پولیٹکس کی ہے۔ اس کے بعد اب تیسری جو ہمارے پاس چوائس ہے، اپروچ ہے، وہ ہے پولیٹیکل کلچرل اپروچ۔ یہ ایک ماڈرن اپروچ ہے جو کہ ہمیں ماڈرن ٹائم میں ہمیں نظر آتی ہے کہ اس اپروچ کا تعلق ریاستوں کے درمیان جو کلچر اور اس کی کنٹینیوٹی ہے، اس اپروچ کا آغاز جو ہے وہ پائے اینڈ وربا 1965 میں ہوئی۔ پولیٹیکل کلچرل اپروچ یہ سائیکالوجسٹ اور انڈیویجولسٹ اپروچ کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ پولیٹیکل کلچرل اپروچ جو ہے وہ جو ٹیک کرتا ہے وہ دا سوک کلچر بائی ایلمنٹ اینڈ وربا، دا سوک کلچر بائی ایلمنٹ اینڈ وربا کو پروموٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دا سوک کلچر بائی ایلمنٹ اینڈ وربا جو لکھی گئی ہے کتاب، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو اپروچز ہیں اس اپروچ کو بھی، یعنی جو پولیٹیکل کلچرل اپروچ ہے اس کو بھی پرابلم کا سامنا ہے، کنسیپچول اس کے کنسیپٹ جو ہیں وہ باقی اپروچز کے ساتھ اس اپروچ کو بھی کنسیپچول ایشوز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ڈیفینیشنز کے اوپر جو ہے وہ تھنکرز کو اختلاف ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کلچر کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کلچر کیا ہے؟ کلچر از شیئرڈ ویلیوز لیجیٹیمائزنگ سوشل پریکٹسز، کہ ایسے شیئرڈ ویلیوز ہیں جن کو عوام کی سطح پر، جن کو پبلک کی سطح پر جو ہے وہ لیجیٹیمیشن حاصل ہوتی ہے، لیجیٹیمائز ہوتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، لوگ ان کو
اوکے کرتے ہیں کہ جی یس دیس شوڈ بی امپلیمنٹڈ، یا چاہے وہ کلچرل ہیں یا ریلیجیس ہیں، کیونکہ ریلیجن بھی کلچر کا حصہ ہو جاتا ہے جب آپ اپنے لائف سٹائل کو جو ہے وہ اس کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. لائف سٹائل آپ کا جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے جو آپ کا ریلیجن آپ کو الاؤ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ کا کلچر کا پارٹ بن جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ہیڈ اسکارف لیتے ہیں تو ہمارے نہ صرف ہمارے کلچر کہاں سے آیا، ریلیجن سے ہے. ریلیجن ہمیں الاؤ کرتا ہے، ہمیں بلکہ یوں کہہ لوں کہ بائنڈ کرتا ہے کہ ہم ہیڈ اسکارف کا استعمال کریں. تو ہیڈ اسکارف جو ہے وہ ہمارا ریلیجیس اور پولیٹیکل اور جو ہے وہ سوشل کلچر جو ہے وہ بن جاتا ہے. لیکن پھر یہ پولیٹیکل کلچر وہاں بن جاتا ہے جہاں پر کچھ کنٹریز کے اندر جو ہیڈ اسکارف کی طرف بیننگ کی طرف جا رہے ہیں کہ جی ہیڈ اسکارف کو بین کر دیا جائے، یا ہیڈ اسکارف جو ہے وہ ایک سرٹن ریلیجن کو جو ہے وہ ڈپکٹ کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو نہ کیا جائے. لیکن ہمارا بینگ مسلم کنٹریز جو ہیں جہاں پہ بھی ہیں وہ ہیڈ اسکارف کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں. تو دیٹ مینس دس آئی ایم جسٹ گیونگ یو دا ایگزامپل کہ کس طرح سے جو ہے وہ ریلیجن جو ہے وہ کلچر کا حصہ بن جاتا ہے. اس اپروچ کا بانی جو ہے وہ یہ کیا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں کہ انگل ہارٹ اس کو سوک کلچر کے طور پر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر سوک کلچر ہوتا ہے، جہاں پر پولیٹیکل کلچرل اپروچ یوز کی جا رہی ہوتی ہے، وہاں پر لوگوں کی پولیٹیکل ایفیلیشنز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. وہاں پر لوگوں کی جو پرسنل لائفز ہوتی ہیں وہ بہت سیٹسفیکٹری ہوتے ہیں، لوگ اپنی زندگی سے مطمئن ہوتے ہیں، اور سوشل سٹرکچر جو ان کا چل رہا ہوتا ہے اس سے بھی وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا سیٹسفیکشن شو کرتے ہیں سوشل سٹرکچر سے بھی. یعنی لوگوں کی پولیٹیکل ایفیلیشنز بھی اسٹرانگ ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آج آپ اس پارٹی کے ساتھ ہو گئے اور آج دوسری پارٹی کے ساتھ ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ ان کی اگر وہ فار ایگزامپل اگر میں امریکہ کی بات کرتی ہوں تو اگر ریپبلکن ہے تو وہ بڑی جنریشن سے ریپبلکن میں چلے آ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ ڈیموکریٹس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو جنریشن سے ڈیموکریٹ کے ساتھ تعلق چلے آ رہے ہوتے ہیں. یعنی لیکن اگر ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر بات کرتے ہیں، تو ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں ان کی پولیٹیکل ایفیلیشنز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پولیٹکس میں کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی، ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے. تو پولیٹکس میں اس میں سب سے زیادہ تبدیلی آتی ہے، لہٰذا سیاسی وابستگیاں اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتی ہیں، پولیٹیکل ایفیلیشن اسٹرانگ نہیں ہوتے. ہم پارٹی بھی چینج کرتے ہیں، اپنے تھاٹس بھی چینج کرتے ہیں، اپنی فلاسفی بھی ہماری چینج ہو جاتی ہے. ہمارے جو سوشل سٹرکچر میں لوگوں کی جو اپنے مسائل کے حوالے سے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اپنے پرسنل لائف سے سیٹسفائڈ میں نہیں ہوتے. اس لیے ہمارا سوک کلچر جو ہوتا ہے، ہمارا سوک اور پولیٹیکل کلچر جو ہوتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. اور پھر جب یہ اسٹرانگ نہیں ہوتا تو پھر ہماری جو پریفرنسز ہوتی ہیں، جو ہماری ترجیحات ہوتی ہیں وہ میٹیریلسٹک زیادہ ہوتی ہیں، اور ہم لانگ ٹرم نہیں بلکہ شارٹ ٹرم سوچتے ہیں. اب یہ بات کیسے ہے کہ ہم لانگ ٹرم کیوں سوچتے ہیں، شارٹ ٹرم کیسے سوچتے ہیں؟ ہم لانگ ٹرم یہ نہیں دیکھتے. اگر ہم آج یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ایک ایسے بندے کو منتخب کرنا ہے جو ملک کے لیے کام کرے گا، جو ملک کے لیے اچھی پالیسیز بنائے گا تاکہ ملک مضبوط ہو، معیشت مضبوط ہو، اور وہ جو ہے معیشت مضبوط ہوگی تو آٹومیٹیکلی اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا اور ہم تک پہنچے گا، اور ہمارے بچے اور ہم لوگ جو ہیں وہ آگے آنے والی نسلیں ہماری جو ہیں وہ محفوظ ہوں گی. ہم لانگ ٹرم کی طرف نہیں جاتے. ہم کیونکہ اپنے مسائل میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم شارٹ ٹرم فائدہ اٹھا لیں. وہ شارٹ ٹرم فائدے کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ ٹرم ہمارا سوک کلچر نہیں ہوتا. ہم شارٹ ٹرم یہ کہہ دیتے ہیں جی ہمارے گلی کی سڑک ہماری گلی پکی کر دیں، ہمارے بچے کو جو ہے وہ جاب دلوا دیں، فلاں جگہ پہ جو ہے ایک چھوٹی سی ڈسپینسری جو ہے وہ بنوا لیں. ٹھیک ہے، یہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو شارٹ ٹرمز بینیفٹس ہمارے ہوتے ہیں. سوک کلچر کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ میٹیریلسٹک ہو جاتی ہیں، شارٹ ٹرم ہوتی ہیں، لانگ ٹرم نہیں ہوتی. جبکہ جہاں سوک کلچر مضبوط ہوتا ہے، لائک ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر امریکہ ہے، برطانیہ ہے، کینیڈا ہے، جرمنی ہے، یورپین کنٹریز ہیں، وہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، لہٰذا وہاں سوک کلچر بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. تو وہاں پہ لوگ میٹیریلسٹک سوچ نہیں رکھتے کیونکہ ان کو آلریڈی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، ان کے مسائل بہت کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ڈیولپنگ کنٹریز. تو یہ اپروچز ہیں جی جو میں نے آپ کو ریشنل چوائس انسٹیٹیوشنلزم اپروچ بتایا، پھر میں نے آپ کو ریشنل چوائس اپروچ بتایا، پھر تیسری پوائنٹ میں نے آپ کو پولیٹیکل کلچرل اپروچ. یہ آپ کے تینوں اپروچز جو ہیں یہ آپ کے سلیبائی میں موجود ہیں، ان کو ڈسکس کیا. اب آپ مجھے پوچھیں گے کہ اس میں سے کون سی بیسٹ اپروچ ہے جو کمپیریٹیو پولیٹکس میں یوز کرنی چاہیے. تو میں یہ کہوں گی بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ کہ اس میں تینوں اپروچز جو ہیں وہ مختلف ٹائم میں مختلف جگہوں پر مختلف اپروچ استعمال کر کے جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی آپ کے 1 to 1 سچویشن میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ جی آپ کس چیز کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے کون سی اپروچ آپ کے لیے بہتر رہے گی، تو آپ اس اپروچ کو استعمال کر سکتے ہیں. کوئی بھی اپروچ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے کنٹراڈکٹری نہیں ہے، بلکہ یو کین سے دیٹ آل دا اپروچز آر کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر. ایک دوسرے کو وہ کمپلیمنٹ کرتی ہیں. کہیں پر آپ ایک سے زیادہ اپروچ استعمال کر کے کسی بھی معاملے کو، کسی بھی ایشو کو، کسی بھی ریجن کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو میں یہ کہتی ہوں کہ جو امریکہ کے سوک کلچر کو آپ
جو ہے وہ اسٹڈی کریں. سوک کلچر امریکہ کا کمپیریزن کریں آپ سوک کلچر وہاں کا ایک ان ڈیولپ کنٹریز کے ساتھ یا ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ, تو ویسے تو ایک بہت اسٹارک ڈفرینس ہے. یہ ایک بات بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہمیشہ جو انالیسز ہے یا کمپیریزن ہے ہمیشہ وہ لیولز کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے کرنا چاہیے, کیونکہ ایک کنٹری کا لیول ہی نہیں ہے کہ وہ آپ دوسرے ہائی اور لو لیول کے کو کر رہے تھے, تو کچھ حد تک لیول جو ہے ان کا برابر ہو تو اس کو اپروچ کے اندر آپ لے آتے ہیں, اس کو آپ کمپیریزن کے اندر لے آتے ہیں کہ جس کا کمپیریزن کر لیا جائے. اگر ایک بہت اچھا ادارہ ہے اور ایک بہت کمزور ادارہ ہے, ان کا کیا کمپیریزن بنے گا, وہ تو آلریڈی انڈرسٹوڈ ایک کلیئر چیز ہے. لیکن اگر آپ امریکہ اور کینیڈا کے پولیٹیکل کلچر کو پولیٹیکل سوک کلچر کو اسٹڈی کرنا چاہتی ہیں, اگر آپ امریکہ اور برطانیہ کے پولیٹیکل کلچر کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ یہ اپروچ یوز کر سکتے ہیں. اچھا, پھر اس میں کون سے کسی ادارے کے لیے آپ اپروچ یوز کر رہی ہیں کہ ان کے وہاں کی لیجسلیچر, دونوں کنٹریز کے لیجسلیچر کے پولیٹیکل کلچر کو آپ اسٹڈی کرنا چاہیں گی, تو پھر آپ وہاں پہ جو ہے ریشنل چوائس انسٹیٹیوشنلزم اپروچ جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں, کہ ان کے پروسیسز کو جو ہے پروسیجرس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے دیٹ مینس کہ اپروچز جو ہیں وہ کمپلیمنٹری ہیں ایک دوسرے کے لیے, نہ کہ کنٹراڈکٹری. تو یہ اپروچز ہیں کمپیریٹیو پولیٹکس کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں جو اپروچز جو ہیں وہ کلیئر سمجھ میں آ گئی ہوں گی, اور آپ سے میں امید کرتی ہوں کہ اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کیا کریں. میں آپ کو بار بار کہتی ہوں, اور جو بچیاں لیکچر سن لیتی ہیں کمپلیٹ لیکچر سنا کریں, کیونکہ آپ کو لیکچر سننے کے دوران بہت ساری چیزیں جو ہے وہ عام سے ڈسکشن میں سے جو چیزیں پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ مس کر جاتے ہیں. تو کائنڈلی پورا لیکچر سنا کریں, اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیا کریں. اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا, اس کے ساتھ میں پولیٹیکل سسٹمز ہیں وہ میں انشاءاللہ ویری سون جو ہے اس کو میں اپلوڈ کر دیتی ہوں, تاکہ آپ اس کو بھی اسٹڈی کر سکیں. از دیر اینی پرابلم ود انڈرسٹینڈنگ دیز اپروچز اور سم تھنگ از لیفٹ, پلیز لیٹ می نو. اوکے, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.